अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे फसीजा का। आज दो राय का आगाज करेंगे पारा चिनार में होने वाले अफसोसनाक वाकया की, जिसमें बहुत सी कीमती जानों का नुकसान हुआ। पारा चिनार के मरकजी बाजार में होने वाले खुदकुश हमले में तकरीबन 22 अफराद शहीद और कई जख्मी हुए। अब ये धमाका एक ऐसे वक्त में किया गया है जब ऑपरेशन रद्दुल फसाद भरपूर तरीके से जारी है। मुल्क को दहशत गर्दी से पाक करना हुकूमत और सिक्योरिटी अदारों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, इस मौजू पर हम बात करेंगे। दूसरे हिस्से में बात होगी पिछले चंद दिनों में होने वाली अहम जमानतों की, जिन्होंने बहुत से सवालिया निशान खड़े कर दिए। जरदारी साहब के करीबी साथी डॉक्टर आसिम को 19 माह बाद रहाई का परवाना मिल गया और दूसरी जानब पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा शर्जील इनाम मेमन को भी बाआसानी जमानत पर रहाई मिल गई है। अब माजी में इन दोनों रहनुमाओं पर करप्शन के संगीन इल्जामात थे, मगर अचानक से उनकी रहाई क्या वाकई ठोस शवाहद ना मिलने की बुनियाद पर हुई है या मामला कुछ और है? और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे जमात इस्लामी की सियासत और उनकी तलबा तंजीम की किरदार पर। पिछले चंद दिन पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों के दरमियान पुरतशद्दुद वाक़यात हुए और बाद में उसकी लहर पेशावर यूनिवर्सिटी तक भी पहुंची। अब इन वाक़यात के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने ज़ाब्ता अखलाक बनाया, जिसके खिलाफ आज जमीयत ने एहतजाज भी किया है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर आसिम सजाद अख्तर साहब, जो कि अवामी वर्कर्स पार्टी के रहनुमा हैं। फसी भाई, जो पारा चिनार में हुआ, आपने एक इंतहाई दिलचस्प बात की और मुझे जो काफ़ी डिस्टर्बिंग लगी वो ये थी कि जब इस तरह का खुदकुश हमला होता है तो हमारा जो पहला रिएक्शन होता है, और ये चाहे हुकूमती अदारों से हो, ये चाहे आपके तज्जियाकारों से हो, ये चाहे आपके संगीन सिक्योरिटी एनालिस्ट की तरफ से हो, वो हमेशा ये होता है कि अब हम इस नुकसान के इंतहा को कंट्रोल किस तरह कर सकें। बुनियादी हल पे कोई सवाल नहीं उठाता। वैसे एक चीज़ है कि अक्सर आप जब देखते हैं हम यही मज़म्मत कर सकते हैं और वो मज़म्मत काफ़ी खोखला होता है, बिकॉज़ ख़ासकर पारा चिनार के हर 6 माह बाद कुछ ना कुछ हो रहा है। बस ये तस्लीम कर लेते हैं कि हमसे नहीं कंट्रोल हो रहा, कि अगर ये आपकी आर्मी है, आपकी सिविल इदारे हैं, सब ये बुरी बात है, लेकिन हम मान लेते हैं कि जितना भी अच्छा हो, बिकॉज़ पारा चिनार अफ़गानिस्तान के साथ भी करीब है और भी बहुत से मसाइल है, तो कम से कम अगर हम ये तस्लीम कर लेते हैं कि जितना भी अच्छा काम हम कर सकें, कुछ ना कुछ खुदा न खास्ता होता रहता होगा या कुछ कंट्रोल इसमें मुश्किल होगा, तो कम से कम ये अब कर लें कि अगर हम ये तस्लीम कर लेते हैं कि ये मसाइल ये रहेंगे ये आगे जाके, तो अब जब भी धमाका होता है उसके बाद हम ये स्टोरी पढ़ते हैं कि दम तोड़ लिया, रास्ते में हेलीकॉप्टर नहीं था। और रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो आपने मुजम्मत का इजहार किया है, तो उसी लम्हे में आपने कहा कि जी मुजम्मत हम करते हैं लेकिन हमने इनकी कमर तोड़ दी है। तो ये पारा चिनार के लोगों को आप किस तरह का पैगाम भेज रहे हैं? और बात ये भी है कि कहाँ आपने कमर तोड़ दी है। एक चीज़ है, अब जितना भी पारा चिनार की पॉपुलेशन है, अगर उनको 10 एम्बुलेंस चाहिए, आप उसमें 50 डाल दें। आप मान लें कि 99% ये नहीं इस्तेमाल होंगे, लेकिन जब भी कोई मसला होगा, इसलिए कम से कम कि जो एक ब्लास्ट के बाद एक क्रूशल पीरियड होता है जब आपके जो इंजर्ड लोग हैं आप उनकी जानें बचा सकते हैं, वो जो हम अब शायद नहीं कर पा रहे, कम से कम ये तो हम कर लें। और एक बात ये भी कि जब इस किस्म के स्टेटमेंट्स, मुझे याद है जब पीटीआई पहले आई थी, एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था केपी में, आपने उनके जो मिनिस्टर थे उन्होंने बात ये कर ली थी कि ये तो होगा जब तक हम अमेरिका के इत्तेहादी हों। अब तो शुक्र है ये बातें उस तरह से वो करते नहीं है, लेकिन उस वक्त सबको बहुत बुरा लगा। और यही बात जो आप कर रहे हैं कि अगर आप पारा चिनार में आज हो और आप ये कह दें प्राइम मिनिस्टर के दुख बहुत हुआ लेकिन हमने काफ़ी हद तक खात्मा कर लिया, ये बात कहने की नहीं है अभी। नहीं, और साथ में अगर आप हुकूमत का किरदार भी छोड़ दें तो एक और चीज़ है, और शायद वो हमें ज़्यादा तशवीशनाक लगती है क्योंकि वो शहरी के ज़रिए आती है, और वो ये है कि इसकी मज़म्मत के अल्फाज आप किस तरह के चुनते हैं। अब आम तौर पर जब हम देखते हैं इस तरह का हमला इसलिए हुआ, इमाम बारगाह के बाहर हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि आप एक फ़िरके को टारगेट कर रहे थे, आपने अहले तशी को बंदूक के नोक पर रखा, ऐसा ही है।
اب جب آپ بعد میں کہتے ہیں کہ جی آپ کو فرقے کی بات نہیں کرنی چاہیے, آپ کو صرف بات کرنی چاہیے کہ یہاں بھی پاکستانی شہید ہوئے, وہاں بھی پاکستانی شہید ہوئے, تو میرے مطابق یہ بات اس طرح مناسب نہیں ہے, کیونکہ سب سے پہلے تو آپ فرقے کے بنیاد پہ ٹارگٹ بھی کرتے ہیں, اور اس کے بعد ایونٹ کے بعد اس شناخت کے طور پہ اگر آپ اس چیز کو مٹا دیں تو یہ ایک اور بھی انتہائی تشویشناک پیغام آپ لوگوں کو بھیج رہے ہیں. یہ ویسے لوگ غلط کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی لحاظ سے پاکستان کی آئیڈینٹی کو بچا رہے ہیں, لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جن پہ یہ ابھی ایونٹ ہوئے ان کو یہ کتنا برا لگے گا. اگر ان کے والد یا جو بھی ہو کوئی بچے وہ اس لیے مرے گئے ہیں کہ یہ شیعہ تھے, اور پھر آپ ان کو کہیں کہ یہ مت کہنا کہ جب آپ ان کو دفنا رہے ہیں کہ یہ شیعہ تھے, یہ پاکستانی تھے, اس وقت میں ان کو میرے خیال میں کتنا دکھ ہوگا جب وہ یہی سوچیں گے کہ جو اب آپ نے ان سے زندگی بھی چھین لی, اب آپ ان کا نام بھی چھین رہے ہیں, آپ ان کی آئیڈینٹی بھی چھین رہے ہیں. تو ایک لحاظ سے یہ وہ کیس ہوتا ہے کہ جب لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں, کوئی نیک نیتی, اسی میں کام ذرا زیادہ بگاڑ رہے ہیں. اور اس لحاظ سے جب بھی یہ ہوتا ہے, اور یہ پچھلے چند میرے خیال میں 5-10 سالوں سے جب سے یہ سوشل میڈیا ہے یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہی چیز ہوتی ہے. میرے خیال سے کہ وہی اسی پہ بات آ گئی جو آپ نے شروع میں کی کہ ہم بنیادی حل کی بات نہیں کر رہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کے شہری یہ کہہ رہے ہیں, آپ کے تجزیہ کار یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی شناخت پاکستانی ہے, آپ ذاتوں پہ فرقوں پہ جائیں مت, اور یہ بھول جائیں آپ کے دہشت گرد ان کو شروع میں ٹارگٹ کر کیوں رہا ہے, تو آپ پھر بنیادی حل تک نہیں پہنچیں گے. آپ یہی بات کرتے رہیں گے کہ جی لوجسٹکس کیا تھے, ایمبیولنسز کتنی تھیں, ساتھ میں کیا ہسپتال تھا جو اس طرح کی اسپیشلسٹ سروسز فراہم کر رہا تھا. اور دوسرا ساتھ میں اب کیونکہ ہم نے شہریوں کی بات کی, تجزیہ کاروں کی بات کی, صحافت کی بات کی, حکومت پہ اگر ہم آ جائیں تو بات یہ ہے کہ آپ کی جو انٹیریئر منسٹری ہے وہ کہہ چکی ہے کہ جی دہشت گردی اور فرقہ واریت میں آپ تفریق کریں. تو جب آپ کو اس طرح کے حملے دیکھنے کو ملتے ہیں جو نہ صرف دہشت گردی کی ایک مثال ہوتی ہے, انتہا پسندی کی ایک مثال ہوتی ہے, لیکن سنگین فرقہ واریت کی مثال ہوتی ہے, تو ریاست پاکستان صرف ہاتھ کھڑے کر سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ جی حالانکہ ہمارا قانون کہتا ہے کہ وہی چیز ہے, ہم کہتے ہیں کہ آپ تفریق کریں. نہیں, یہ بات صحیح ہے. اگر ہم یہ بات مان لیتے ہیں, تفریق کر ہی لیتے ہیں, تفریق کر لیں, تو پھر ہم کیا کہیں گے, یہ مردے نہیں ہیں, یہ سو رہے ہیں, یہ مار دیا آپ نے. یہ تو اسی کیٹیگری میں آ رہا ہے. اور میرے خیال میں جو ایک چیز ہے پاکستان میں, اور ہم ہمیشہ کہتے آ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ جس لیول کے بھی مسائل ہیں, شکر ہے مڈل ایسٹ جیسے مسائل ہمارے نہیں ہیں, لیکن اگر ہم نے آج نہیں, کل نہیں, پرسوں یہ آگ آپ کے ملک کے چاروں کونوں تک پھیل جائے گی, اور کچھ حد تک پھیل چکی بھی ہے. لیکن مجھے مزید افسوس یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا پارا چنار اس طرح کور نہیں ہو رہا جس طرح شاید کسی اور صوبے میں ایک بڑے شہر میں اگر خدا نہ خواستہ اس طرح حملہ ہوا ہوتا تو وہ کور ہو رہا ہوتا. اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی فاٹا کے پورے طور پہ اصلاحات لائے جائیں یا اس طرح کے علاقوں کو آپ واپس میڈیا کی نظر کریں, وہ اس لیے کیونکہ ایک واضح قسم کا تعصب ہے. کچھ لوگوں کے بنیادی حقائق جو ہیں وہ زیادہ وزندار ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اور لوگوں کے. تو ویسے اگر یہ ایسی سلسلہ ہر 3, 4 یا 6 ماہ بعد کسی پاکستان کے بڑے شہر میں ہوتا, آپ دیکھتے میڈیا کچھ اور ہی طرح کر دنیا الٹا دیتی. اور اسی لیے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ریفارم پروسیس ضروری ہے, ہم ان کو اس لیے اگنور کر سکتے ہیں بیکاز ان کا M&A نہیں ہوگا, ان کا وہ جو ہمارا پروسیس ہے. آپ نے تو دیکھا ہے جب بھی سیاسی طور پہ کسی کے اونچ نیچ ہوتی ہے یا کسی کے نقصان ہوتے ہیں, آخر طور حکومت کچھ نہ کچھ کر لیتی ہے. یہ ہمارے ایک سائٹ پہ ہم سے دور ہے. یہ اکثر یہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ آپ ہمیں کمتر سمجھتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں آپ پاکستانی ہیں, آپ وہ ہیں. لیکن ان موقعوں پہ پتہ لگتا ہے کہ یہ بات ہے, اور شکر ہے کہ ان کی جو صبر ہے وہ اتنا زیادہ ہے, اور اس کا ہم نے ناجائز فائدہ اٹھایا. لیکن اسی پہ سب سے زیادہ افسوس یہی ہوتا ہے فصیح بھائی کہ موت کی صورت میں بھی وہی لوگ کہہ رہے ہیں چلیں آپ پاکستانی تو ہیں, کسی اور چیز پہ آپ نہ جائیں. خیر, اگلے حصے میں بات کریں گے کچھ سیاسی بات پر. کراچی میں کچھ اہم ضمانتیں ہوئی ہیں. آصف زرداری صاحب کی جماعت کے کچھ اشخاص تھے, اب اس میں کراچی کا صورتحال کیا طے ہوتا ہے, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورہ. 19 ماہ بعد ڈاکٹر عاصم
کی بیل ہو گئی اور فصیح زکا صاحب جیسے لبرلز انتہائی خوش. کیوں فصیح بھائی, ذرا ہاؤ ڈو یو ایکسپلین یور سیلف؟ میں تو بہت خوش ہوں. دیکھو وہ تو ہے پاکستان کے نیلسن مینڈیلا, ایان پاکستان کی مدر ٹریسا, ٹھیک ہے. تو یہ جب ایسے شخصیات جیل میں ہوتے ہیں تو برا لگتا ہے, برا لگتا ہے اس میں. تو اچھا ہے کہ فائنلی ہم نے ان کو بیل دے دی ہے. جی. ایک یہ بھی تھا کہ اگر آپ کو یاد ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر عاصم جو ہے وہ ایک جیٹ بلیک ٹیررسٹ ہے. جی ہاں, ہم نے پوری وائٹ واشنگ کر دی ابھی, ٹھیک ہے نا, تو چونا لگا دیا ہے, سیز سے بالکل صاف ہو گیا. نہیں میرے خیال سے وہ لوگ بالکل بھول گئے کہ ڈاکٹر عاصم نے کیا کچھ خدمات انجام دیے ڈاکٹر ضیاء الدین ہسپتال کے ذریعے. متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بیچ انہوں نے بھی آصف زرداری صاحب والی مفاہمت کی سیاست کی. ان کے جو انسانی حقوق اور جنرلی کراچی کی خوشحالی کے لیے سروسز ہیں وہ کوئی آدمی بھول نہیں سکتا. لیکن ایک چیز ہے, دیکھیں یہ جو کیسز ہیں اس میں سچائی بھی ہوگی, لیکن اگر آپ نے بنائی ہو پولیٹیکل کنٹرول کے لیے اور آپ نے ایک تو بڑا چڑھا کے ایسے, جب وہ کہتے ہیں کہ شجیل میمن صاحب کا جو کرپشن کیس ہے وہ پولیٹیکل کنٹرول کے لیے تھا, وہ میں خیر ابھی بات اس کی نہیں کرتا, وہ میرا کیس ویک ہو جاتا ہے اس سے, ٹھیک ہے. تو لیکن اس کیس میں آپ دیکھیں, ایک تو جب میرے خیال میں نیب نے ان کو کہ ان کے پاس $100 بلین ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر وہ بل گیٹس بھی سوچ رہا کہ میں کس دندے میں پڑ گیا تھا. یہ تو اصلی چیز تو یہ ہے, $100 بلین نہیں تھے, $500 بلین کی کرپشن. اب یہ بھی ایک بات ہے, کیس آپ نے پھر $500 بلین, سوری نہیں سر ٹریلین پہ نہ جائیں, نہیں وہ $100 بلین وہ نیٹ ورتھ ہے اور $500 بلین کرپشن کا, ٹھیک. تو مطلب ان کا ایسٹ جو ہے کرپشن سے 200 گنا زیادہ ہے. ایک تو میتھس جو ہے, اچھا چلیں اس کا 5%, آپ کہیں اس کا 5% ہو جائے, جو مجھے نہیں پتا 100 بلین کا 5 بلین ہوا, ہاں تو 200% ہو گیا. 200% نہیں, آپ اس کا 5 بلین لے لیں یا 1 بلین لے لیں یا آپ 6 ملین لے لیں, آپ چھوٹے سے رقم پہ آ جائیں. نہیں تو دیکھو میلارڈ, تم بہت ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہو قانون کے باتوں پہ. میں آ جاتا ہوں آپ پہ کیس ڈالتا ہوں, میں لکھتا ہوں کہ اس کے پاس بل گیٹ سے زیادہ پیسہ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ خود بتائیں جج کیا کرے گا, وہ جب ایویڈنس کو دیکھے گا تو یا تو کیس آپ رسپانسبلی, جج صاحب یہ کہیں گے کہ اگر ڈی آئی جی آصف زرداری صاحب کا ہے یا ایس ایس پی متحدہ قومی موومنٹ کی ہے اور اس میں وہ دیکھیں گے کہ ایویڈنس آپ کی کس طرح بلڈ ہو رہی ہے, پھر وہ دیکھیں گے کہ جو 2 گواہ ہیں انہوں نے بیچ میں انکار کر دیا, پھر وہ اینڈ میں دیکھیں گے کہ آپ کے جو لوور کورٹس میں جس طرح کیس لیڈ ہوا وہ بھی بالکل الٹا سیدھا ہے, تو اس پہ پھر ان کو ضمانت دینے پہ مجبوری ہو جائے گی. بالکل یہی سین ہے. تو اب یہی ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ بات ہے اب ٹائمنگ کی, ٹائمنگ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی سسپیشس ہے, ٹھیک ہے. آپ کو ذرا قانون سازی بھی چاہیے تھی, آپ کو اور چیزیں ڈیل شیل کی. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں ہم نے جو توقعات رکھی تھی ان کیسوں سے, یہ ہم نے غلط بیچا تھا عوام کو, ہم نے اس کا پرپس بھی صحیح نہیں کیا. اگر آپ تو اس کا مطلب ہے بطور عام پاکستانی شہری یا بطور عام کراچی کا شہری, مطلب میں تجھے کرٹیسائز کر رہا ہوں, ٹھیک تسلیم بھی کر لی, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عاصم حسین صاحب کو بیل ہو جائے, ایان علی کو رہا کر دیا جائے, پرویز مشرف صاحب کو واپس دبئی بھیج دیا جائے, شرجیل انعام میمن صاحب کو بیل کر دیا جائے, ان کی ضمانت ہو جائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی کے توقعات کسی طرح کے نہیں ہونے چاہیے, عدالت سے نہیں ہونے چاہیے. کم از کم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کیس صحیح نہیں بنا, اگر کیس پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتا ہے, تو جب کیس پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتا ہے اس کا اینڈ نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہ یہ نہیں ہوتا کہ آدمی جیل یا سزا کاٹ لے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب مجھے ضرورت پڑے میں پریشر ڈالوں, بیل کو استعمال کروں یا کیس کو وڈرا کر دوں, اور یہی ہوا ہے. نہیں لیکن دیکھیں, جب آپ سزا کی بات کرتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس پوری فہرست کو لے لیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اتنے اہم عہدیدار ہیں, تو اس میں آپ کو کئی سزا کا نام سننے کو نہیں ملتا. تو اس میں جو بات ہوتی ہے, اب جس طرح آپ نے کہا اور کچھ لوگ ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی معاہدہ ہوا ہے, ایک طرف آپ کی کچھ آئین میں ترمیم لائی جا رہی تھی, دوسری طرف آپ کے جیل میں یہ پولیٹیکل پرزنرز بن گئے تھے, آپ نے جس طرح نیلسن مینڈیلا کا حوالہ دیا. تو اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر معاہدہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو جسٹس سسٹم ہے وہ آزاد اور خود مختار نہیں ہے, ٹھیک. اگر معاہدہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ایویڈنس ہے, آپ کی ایڈمیسیبلٹی جو ہے, جو ثبوت ہے, استغاثہ ہے, وہ سب کا سب کام نہیں کر رہا. تو اس کا مطلب ہے ان آئدر سینیریو جو حالات خراب ہیں. ہاں لیکن ایک چیز ہے, دیکھیں ہم اس میں اکثر دیکھتے نہیں ہیں, لیکن اس میں آپ پولیٹیکل پارٹیز کی انالیسس کرتے ہیں جو
सिविलियन ادارے ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, لیکن اس کیس میں تو اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہاتھ ہے. تو یہ جو جس چیز پہ سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر کیٹیگری آف انسٹیٹیوشن کو دیکھ لیں, وہ سب جو کیسز ہیں, اور اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سیریسلی کرنا چاہتے ہیں, ایک لحاظ سے اگر آپ کراچی آپریشن جاری کرنا چاہتے ہیں, یہ جو اسٹریچ کرنا ہوتا ہے کہ پولیٹیکل کرپشن بھی اس میں شامل کر دیں, اسے علیحدہ کر دیں. نہیں تو جو آپ کی عسکری قیادت اور سویلین قیادت نے کہا کہ جی کرپشن اور یہ جو دہشت گردی ہے اس کا ایک گٹھ جوڑ ہے اور اس گٹھ جوڑ کو توڑنا ہے, آپ کیا اسے اختلاف کر رہے ہیں یہاں بیٹھے؟ دیکھیں وہ تو یہ ہے کہ جب آپ کی ڈیلیوری نہیں ہوتی تو سپیس تو بن جاتی ہے, اس حد تک تو یہ بات صحیح ہے. ٹھیک, لیکن جب آپ دونوں کو جوڑ لیتے ہیں, اب اگر صرف پیورلی ملیٹنٹ کو ہم کیس پہ ڈال رہے ہوتے ہیں, ان کو ہم ٹرائل کر رہے ہیں, اگر ان کے ذہن میں جو بھی ورڈکٹ آتی ہے تو وہ بھی یہ کنٹیسٹ کر لیں گے کہ اس میں بھی ڈیل میکنگ پاسبل ہے. میرے لیے یہ ایک عجیب و غریب قسم کی تفریق کی جاتی ہے کہ اگر آپ اس طرح کلین شیون ہے, کراچی میں کسی آرمڈ ونگ سے تعلق رکھتے ہیں, تو فار سم ریزن وہ بالکل دہشت گردی کے اس فہرست میں فٹ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کی مذہبی انتہا پسندی سے کوئی تعلق ہے تو آپ ایک دم سے جیٹ بلیک دہشت گرد بن جاتے ہیں. اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ ہوا, اور میں دعا کرتا ہوں کہ معاہدہ اس طرح کا نہیں ہوا بیکاز دیٹ کاسٹ اے ویری نیگیٹو لائٹ آن یور جوڈیشل سسٹم, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزیر بلوچ جیسے لوگوں کی رہائی کی قیمت, خیر وہ رہا تو نہیں ہوئے لیکن غائب تو ہو گئے, اس بات پہ اب کوئی پروگریس نہیں ہمیں دیکھنے کو مل رہا. دوسرے اینڈ پہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی نتیجے میں ہمیں ملٹری کورٹس مل جائیں گے, تو کیا پایا کیا کھویا. اور دوسرا فصیح بھائی, آپ کی انتہائی یہ ایلیٹسٹ اوپینین ہے, اور اب آپ عوام کی رائے سنیں, عوام کی رائے سنیں گے. جی, اس سے پہلے بھی کچھ رہائیاں ہوئی ہیں جو اعلیٰ سطح بھی ہوئی ہیں. یہ ابھی آنے والے جو سال ہیں اس میں یہ صرف اور صرف الیکشنوں کی تیاری کے لیے رہائیاں ہو رہی ہیں. تو آپ دیکھ لینا 19 ماہ میں آپ کو ہر چیز کلیئر ہوگی. ہماری پروسیکیوشن میں کچھ ایسی خامیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ رہا ہو جاتے ہیں. اگر ڈیل ہوتی تو شاید اس سے پہلے بہت کچھ ہو چکا ہوتا. سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں. پہلے 5 سال انہوں نے لگائے ہیں, اب 5 سال یہ ہے, پی پی کا دور آنے والا ہے. پیپل پارٹی اور حکومت کی ڈیل ہی نظر آ رہی ہے. جیسے آپ نے دیکھا یہ تو ایک اور معاہدے کا حوالہ دے رہے ہیں. کون سا ہے کہ پھر اب پیپلز پارٹی آنے والی ہے؟ نہیں, یہ تو ان کی سوچ ہے. یہ انٹرا سویلین معاہدے کی بات کر رہے ہیں. انٹرا سویلین معاہدہ وہ تو ہے کسی حد تک, ٹھیک, لیکن بس یہی ہے کہ اب آدمی کیا کہہ سکتے ہیں جب پورا سسٹم جو ہے وہ اتنا انٹرینچ ہو گیا ہے. میرے خیال سے آدمی کو صرف یہ کہنا چاہیے کہ جی خدا کا خوف کریں, اور جن چیزوں میں کچھ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں اور ہم ان لوگوں کا نام نہیں لیں گے, تو پلیز ان میں سے 2-3 تو ضرور ٹھیک, تو آپ سزا دیں, سزا دیں. یہاں کنوکشن کا کوئی نام نشان نہیں ہے. اگر آپ واقعی میں اس کو سیاسی پتوں کے طور پہ کھلانا چاہ رہے ہیں آگے, تو آپ کے عدالتی نظام کے لیے, اور جنرلی جو آپ نے کراچی آپریشن کو اتنا بڑا ایک جیت کا مثال دیا اور کہا کہ جی ہم نے واقعی میں دہشت گردی کو کم کر دیا, کرائم کو کم کر دیا, اس کو بھی آپ سارا تو آخر میں ہم اسے وہ انگریزی کا وہ مصرع ہے پویٹک جسٹس, اسی پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ الیکشن آنے والے ہیں, انشاءاللہ لوگ انصاف کر لیں گے, وہ دیکھ لیں گے کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے, ووٹ نہیں دیں گے. ٹھیک, اور ویسے آپ کے آرمڈ ونگز جو ہیں وہ چلتے رہیں, کرپشن جو ہے وہ بھی چلتی رہے, جو آگے پیچھے جماعت ہیں وہ بھی چلتی رہے, بزنس ایز یوزول. ٹھیک, بزنس ایز یوزول, بس ووٹ نہ پڑے. ٹھیک ہو گیا. اگلے حصے میں بات کریں گے پنجاب یونیورسٹی میں کچھ اسٹوڈنٹ سیاست کی, آئی جے ٹی اور آپ کے جو اسٹوڈنٹ گروپس ہیں ان میں کیا کچھ تشدد ہوا, اس پہ بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کریں گے ہم جماعت اسلامی کی سیاست کی اور اس کی طلبہ تنظیم کے گزشتہ دنوں کردار پر. فصیح بھائی, آپ نے جس طرح دیکھا یہ انتہائی ایک تشویشناک آپ کو کلیشز اور کاؤنٹر کلیشز نظر آ رہے ہیں, تو جو شروع میں جب آپ نے دیکھا کیا رائے رکھی آپ نے اس پہ؟ ویسے کیونکہ پھر بعد میں وہ سلسلہ واپس بھی مڑا بھی میرے خیال میں ایک عاصم بھائی سے بھی بات کر لیں گے اس پہ, لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ چیز جو مجھے لگی, جمعیت کا جو بھی آپ تنقید کریں لیکن وہ ہے واسے ایک آل پاکستان فورم, اور جو کلیش انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں آئی جے ٹی نے کی ہے اس میں انہوں نے ایک صوبائی رنگ اسے دیا ہے جو پیرنٹ پارٹی ہے خاص کر اس سے کافی مختلف ہے. تو یہ کیوریس چیز ہے, اور اس حد تک یہ بھی دیکھنا کہ جمعیت خود منور حسن کے بعد اب کم از کم ذرا
दरमियानी रास्ता ले रही है, और जो इनकी स्टूडेंट विंग है वो अभी भी काफ़ी एक्सट्रीम एंड पे है। और एक जब वो तनकीद करते हैं PPP, ANP और इनके कराची में, तो ये इनका अपना मिलिटेंट विंग है और वो भी यूनिवर्सिटियों में। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमारे साथ इसी मौजू पे जिस तरह आपने कहा आसिम सज्जाद साहब हैं, अवामी वर्कर्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं और तजियाकार भी हैं। जी आसिम साहब, वेलकम। आसिम साहब, ये बताइएगा कि इन कुछ वाक़यों के बाद अब आपको वो पुरानी थियरियां फिर देखने को मिल रही हैं कि जी जो आपकी तुलबा तंजीमें हैं उनको उनको गैर सियासी करना इंतहाई ज़रूरी है, तो आप क्या राय रखते हैं इस पर? नहीं, मैं माजरत कि मैं कोई आपकी अब तक की गुफ्तगू तो ना सुन सका, लेकिन ये कि गैर सियासी तो मैं बिल्कुल भी नहीं समझता करने की जरूरत है। बल्कि ये जो कुछ हम देखते आ रहे हैं और ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस पे जो हालिया वाक़यात हुए, ये कोई नए तो नहीं है। ठीक। थोड़े अरसे के बाद मुझे बल्कि याद है कि जनरल मुशर्रफ की इमरजेंसी के खिलाफ आज से 10 साल पहले भी बड़ा उभार हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस पे जमयत के खिलाफ। ये जो जमयत का सारा फिनोमिनन है, या मजमूई तौर पे जो तलबा तंजीमों का, या मैं जिस तलबा सियासत जिसको हम कहते हैं, ये इसके जो पसपाई है या जिसके जो आज जो सूरत हाल है वो हुई इसलिए है कि ज़ियाउल हक साहब शायद कहना गलत है, लेकिन चलो ज़ियाउल हक ही कह लेते हैं, कि उन्होंने जिस तरीके से तलबा को कोशिश की कि डीपोलिटिसाइज हुए, लेकिन डीपोलिटिसाइज इज द रॉन्ग वर्ड, एक खास तरह के सियासी रुझान को तकवीयत दी और जो तरक्की पसंद और रोशन ख्याल सियासी नजरियात थे उनको जो है ना दबाने के लिए सारा कुछ हुआ। तो लिहाजा ये कहना कि ये यानी कि डीपोलिटिसाइज करना या इनको सियासत से दूर करना, आई थिंक इज द रॉन्ग थिंग। आई थिंक हमें सियासत से डरना नहीं चाहिए, सियासी नजरियात के इख्तलाफ से और एक सेहतमंद समाज में होना चाहिए। ये जो रवैया है कि आप मेरे सियासी नजरियात से मुत्तफिक हो वरना मैं डंडा चलाऊंगा, असल मसला ये है। अच्छा आसिम साहब, एक और सवाल ये है कि हम देखते हैं कि पंजाब रिलेटिवली सबसे स्टेबल प्रोविंस है, वहाँ उनका चीफ मिनिस्टर भी रिलेटिवली बेटर परफॉर्मिंग है, तो हिस्टोरिकली ये जमीयत पे कंट्रोल क्यों नहीं आ सका पंजाब यूनिवर्सिटी में? वेल आई मीन फ्रैंकली अगर आपने थोड़ा सा मेरी बात पे गौर किया है तो कंट्रोल तो उस वक्त करेंगे अगर आपने अपनी सियासी हिकमत अमली या हुक्मरानों की ये राय बदल गई हो कि आज से 30 साल पहले जब जमीयत को एक फौजी आमिर ने सरपरस्ती जब ने उसने की, क्या आज हमारे रियासती हलकों ने उस तरह की सरपरस्ती इस तरह के तंजीमों को या इस तरह के नजरियात का छोड़ दी है? फिर तो हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई हुकूमत वक्त ने इनको क्यों नहीं काबू किया या इनको क्यों नहीं रोकने की कोशिश की। अगर ऐसा नहीं है, अगर हमें हर तरफ समाज में इस तरह के शवाहिद मिलते हैं कि आज भी इस तरह के नजरियात को, इस तरह के इंतहा पसंद नजरियात को, या आप मेरी मर्जी के इस्लाम को मानेंगे वरना वाले नजरियात को आज भी कोई ना कोई सियासी सरपरस्ती हासिल है या रियासती सरपरस्ती हासिल है, तो फिर तो ये सवाल ही बनता नहीं है कि क्यों नहीं कंट्रोल किया, क्योंकि जानबूझकर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है इन दैट सेंस। और जो आईजी डिपेंड्स कि हमारे असम्पशंस क्या हैं इसके पीछे, तो फिर ही हम सवाल जवाब कर सकते हैं। तो फिर एक और सवाल ये कि जो IJT है, कभी इसका कोई अपना इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन रहा है? कि हमने देखा है कि जमीयत का एक अपना था बहुत पहले, अभी तो इनका एक बहुत ही एंटी इंटेलेक्चुअल, सिर्फ गुब्बारे फाड़ने पे, वैलेंटाइंस डे पे या लड़के लड़कियों का कंट्रोल, क्या अब जो जमीयत तलबा है इसकी कोई एक इंटेलेक्चुअल फोकस है या नहीं? आई मीन फ्रैंकली टू बी ऑनेस्ट, मुझे इतना मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं अंदर खाने उनकी तंजीमी यानी के तरीकाकार से कोई बहुत ज़्यादा वाकिफ हूँ, लेकिन जमात जो है, जो उनकी पेरेंट तंजीम है, वो तो आपको पता है कि पॉलिटिकल इस्लाम की इंटेलेक्चुअल आज दुनिया में 20वीं सदी में पॉलिटिकल इस्लाम के दो जो बड़े नाम हैं, एक तो मौलाना मौदूदी और दूसरी सैयद कुतुब हैं। तो जमीयत चूंकि उनकी तलबा तंजीम है तो आप इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन कर रहा है। गो के ये जो आप बात करें कि जो आज से 30 साल पहले भी, जब हम फर्ज करें अगर हम मफरूजा कायम कर लें कि पहले था और अब वो इंटेलेक्चुअल एंटी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन बन गया है, तो आज से 30 साल पहले भी मार धाड़ ही थी। अच्छा आसिम सज्जाद साहब, आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ हमें बताया कि 30 साल पहले के कुछ वाक़यात और कुछ तहरीकों के नतीजे में ये सब कुछ देखने को मिला। तो आज जब हम बात करते हैं लेफ्ट विंग और रोशन ख्याल और तरक्की पसंद तंजीमों का,
تو وہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے کہ ان کو بھی آگے بڑھایا جائے, اور ابھی آپ کو اس طرح کا معاشرے سے یا جنرل اسٹوڈنٹ پاپولیشن سے بائی ان کیوں نہیں دیکھنے کو مل رہا؟ Well, I think that's in part because یہ جو 30 سالہ جو منصوبہ ہے, چلو منصوبہ نہیں بھی کہتے, لیکن جو ایک خاص طرح کے, جیسے میں نے کہا, ایک سرپرستی ہوئی, ٹھیک ہے, تو اس کے اب نتائج ہم بھگت رہے ہیں نا. کیونکہ اب ہر طرف ہمیں اس طرح کے خیالات عام ہوئے ہوئے پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں, اور اس لیے شاید اتنا آسان نہیں ہوگا. لیکن سب سے پہلے ہمیں حقیقت کو پہچاننا چاہیے, تاریخ کو صحیح طرح سے بیان کرنا چاہیے, پھر ہی شاید کوئی امکان بنے گا کہ دور رس کوئی تبدیلی ہمیں دیکھنے کو ملے گی. ٹھیک, عاصم سجاد صاحب بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا, اپنا وقت دینے کا. اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے, اور یہ جو ایک اہم سوال اٹھایا گیا کہ کیا ہمیں تاریخ کو درست نظر سے دیکھنا چاہیے کہ نہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی گزشتہ دنوں پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ تنظیموں کے درمیان پر تشدد واقعے ہوئے. اب ہم نے ابھی عاصم سجاد اختر صاحب کی بھی رائے لی, لیکن اب کیونکہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں, ہمیں ابھی سے ذرا غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر فہیم احمد صاحب ہیں جنہوں نے فرمایا کہ ضیاء صاحب نے جمعیت کی سپورٹ نہیں کی, آئی جے ٹی نے بہت بڑی تحریک چلائی ضیاء صاحب کے خلاف, اور صدر آئی جے ٹی کو کوڑے پڑے, اور ان کے جو کارکنان تھے وہ جیل بھی ہوئے. ساتھ میں ایک لفظ بھی ہے میرے لیے, لیکن وہ ذرا نہیں ڈالیں گے بیچ میں. بات یہ ہے فصیح بھائی کہ تشدد ہوا آپ کی اسٹوڈنٹ یونینز کے بیچ, اور سوال وہی پرانے اٹھ گئے, اور میں عاصم صاحب سے اس حد تک اتفاق کروں گا کہ شاید ان کو غیر سیاسی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا کہ کچھ آپ کی جو اسٹوڈنٹ باڈیز ہیں دے آر مور ایکول دین ادر باڈیز, اور ان کو اپنے سیاسی نظریے کا اظہار کرنے کی تمام آزادی ہے. تو اگر آپ لیفٹ ونگ کو بھی وہ دینا چاہیں تو وہ صرف پلینگ فیلڈ کو برابر کرنے والی چیز کرنی ہوگی. جو ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ دو سوال اٹھتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ نے جمعیت کو کیوں نہیں کنٹین کر پایا, آپ وہ ایک عام اسٹوڈنٹ باڈی کیوں نہیں ہے. جب آپ جمعیت لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ اس کے اپنے کونوٹیشنز ہوتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ آج تک, اب عاصم صاحب نے کہا کہ جی یہ پچھلے 30 سال کا ایک تقاضا ہے, اور اس طرح کہ لیفٹ ونگ کو آپ نے اس طرح اس کی حمایت نہیں بنی, اور اس کا پاپولر ایک سپورٹ بھی نہیں بن پایا. اور آج بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ 1980 میں ہمارے ساتھ بہت برا ہوا تو 30 سال بعد ہم آج تک آرگنائز نہیں کر پائے. تو یہ کچھ سوالات ہیں جو اٹھتے ہیں ضرور. ویسے ایک چیز ہے, اب جو یہ آپ کو ٹویٹ بھی ملا تو اس میں اگر آپ دیکھیں شاید اس میں کوئی ہسٹوریکل ٹروتھ ہو, ٹھیک, لیکن جو ضیاء الحق کا فوکس تھا جو وہ لانا چاہتے تھے ملک میں, لارجلی تو جمعیت اس میں سمپتائزر ہے, وہ اگری بھی کرتی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور اسٹوڈنٹ ونگز ان کے ہونے چاہیے, یہاں سے لوگ سیکھتے ہیں, یہاں سے آپ کی ایک نیکسٹ جنریشن بھی بنتی ہے. لیکن کم از کم جمعیت جہاں اسٹرانگ ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ ان کا فورس جو ہے وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے کہ ابھی گیم فورس کا ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہے, آپ اپیل کرتے لوگوں کے ساتھ, آپ اپنے انٹلیکچوئل آرگیومنٹ, اور جب تک وہ نیوٹرلائز نہیں ہوتا, اگر ہم کھول بھی دیں کوئی اور پارٹی ایسی ہولڈ نہیں لا سکتی. اگر آپ کو تھریٹس ہوتے ہیں یونیورسٹی میں, ایک چیز جو مجھے یاد ہے کہ کم از کم پشاور یونیورسٹی میں بھی جب تھا اس لحاظ سے جمعیت اسٹرانگ بھی تھی, لیکن اتنی بھی نہیں تھی, بیکاز 2-3 اور فورسز تھے, پروگریسو پارٹیز تھے, یہ اے این پی کے اوروں کے. اور ایک دفعہ مجھے یاد تھا کہ میں جب اپنے یونیورسٹی جا رہا تھا تو ایک روڈ بند ہوا تھا, تو میں نے پولیس والے سے پوچھا کیا ہوا ہے, وہ کہہ فائرنگ ہو رہی ہے. ٹھیک, تو وہ کہہ رہے لڑائی ہو رہی ہے. کس کے ساتھ؟ جمعیت آئی جے ٹی کے ساتھ, جمعیت کے ساتھ. تو میں نے کہا ہوا کیا ہے, تو پتہ لگا کہ لڑائی ہو رہی تھی اور اسلحہ لا کالج کے پروفیسر لائے تھے کہ ان کو کنٹرول کرنا ہے. تو ایک لحاظ سے جب تک یہ کسی بھی پارٹی ایک طرح سے کتنی افسوسناک بات بھی ہے, افسوسناک بات ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا جو اپوزٹ ہے, اگر پروگریسو روشن خیال جو پارٹیز ہوتے ہیں لیٹن امریکہ میں, جو رول رائٹ کا اور جس فورس کا جمعیت پاکستان میں رکھتا ہے وہاں لیفٹ کا رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب تک یہ ایلیمنٹ نیوٹرلائز نہ ہو, آپ میرے خیال میں ایک پریکٹیکل چیز ہے, یہ جو اور پارٹیز ہیں ایک قسم کا جو سیاسی نظام ہے جو جس میں ہم سیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم رہے کیسے اور برداشت بڑھاتے ہیں. اور ایک اور بھی چیز ہے کہ کیونکہ آپ نے سانس بند کر دیا تو یہ اپنی طرف کہ جی
آپ نے جمعیت کو دکھانا ہوگا کہ وہ ڈسپلن کے دائرے میں رہیں. لیکن یہ جو آپ نے کہ کراس دا بورڈ سانس بند کر دیا، اس سے یہ ہوا کہ آپ کی جو اب اسٹوڈنٹ گروپس ہیں وہ اس طرح معاشرے کے مسائل پر اس طرح کا مباحثہ نہیں کر سکتے جس طرح اور ملکوں میں یونیورسٹیوں میں اس طرح کی آپ ایک پوری ایک لیڈرشپ کی ایک نسل بناتے ہیں، ان کو آپ کنڈیشن کرتے ہیں، ان کو نرچر کرتے ہیں. وہ اب مجھے اب یاد ایگزیکٹ نہیں آ رہا کہ انہوں نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میرے خیال سے ان کا مینیفیسٹو اور ہماری ایک یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ سوسائٹی کا مینیفیسٹو کو آمنے سامنے رکھا. ایک طرف آپ معاشرے کی بات کر رہے تھے، ایک طرف آپ ان کی جو فار رائٹ اور فار لیفٹ سیاسی پالیسیاں ان پہ آپ مباحثہ کر رہے تھے. آپ بات کر ررہے تھے کہ ہمیں یہ پالیسیاں چاہیے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے تھے کہ جی مرغلہ ہلز میں ہم ذرا ٹرپ کو کس طرح ارینج کریں گے اور بن کباب پہ آپ کو 10 روپے کا ڈسکاؤنٹ ملے گا. تو آپ کو بس یہ دکھاتا ہے کہ جب آپ ان لوگوں کا ایک فورم ہی بند کر دیں تو اس سے آپ کی ادھر بھی اسٹیگنیشن ہو جاتی ہے. اس کا ایک اور بھی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ انگلینڈ کی پالیٹکس دیکھ لیں اور ممالک کے دیکھ لیں، ان کے پرائم منسٹر سب اپنے یونیورسٹیز میں کچھ نہ کچھ سیاست کرتے تھے اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا. پاکستان میں جب ہم نے بند کر دیے ایک پوری جنریشن پیدا ہوگی ہے، وہ جو ایک اینٹی پالیٹکس اسٹوڈنٹس بن گئے ہیں. ان کو سیاست پسند ہی نہیں ہے اور ان کو کوئی اور نظام ذہن میں بھی نہیں ہے، اور معذرت کے ساتھ ان کو اس طرح کے لوگ بھی ٹی وی پہ نظر آتے ہیں جو ویسی پسند کرنے کے لائق بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ ایک سسٹم سے ادھر اٹھا کے لائے گئے ہیں اور ان کی تعلیم یا ان کی جو معاشرے کی طرف رائے ہے اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی. لیکن ایک چیز ہے اس تھنکنگ میں، اکثر ایک دفعہ جب عمران خان نے الیکٹیبلز چھوڑ دی اپنے پارٹی میں، وہی جو پرانے پارٹیوں کے کرپٹ لوگ یا کوئی اور مسائل، تو اس نے کہا یار پاکستان ہے، فرشتے میں کہاں سے لے آؤں تیرے لیے، ٹھیک ہے نا. انگلینڈ کے بھی لوگ اپنے پرائم منسٹر کو ایک لحاظ سے اسی طرح دیکھتے ہیں، ان کو بھی یہ لوگ پسند، امریکہ میں بھی نہیں پسند. لیکن یہ جو نظام ہے اسی سے ہماری فیوچر ہے، اسی سے انگیج کرنا. اور جس طرح آپ نے بریٹن کی بات کی، مہیری بلیک ایک ایم پی ہیں، مجھے ان کا نام شاید صحیح طرح نہیں بولنا آ رہا، لیکن وہ ان کی پیدائش تھی 1994 میں، یعنی ان کی عمر کوئی ہوگی 22 سال کی. شی از دا بیبی آف دا برٹش پارلیمنٹ. اس طرح کا 22 سال کا بچہ آپ کو اس مجلس شورا میں نہیں نظر آئے گا unless maybe his last name is نہیں، ہمیں مراد سعید ملا. نہیں تو مراد سعید صاحب چلیں، پھر بھی اس طرح کے کسی سسٹم سے تو نہیں آئے. لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گا، آپ پروڈیوسر صاحب بھی ذرا لڑ لیں کہ آپ بالکل آخر میں جاتے جاتے، یہ بھی جمعیت سے لنکڈ ایک خبر ہے کہ کراچی میں اب لوڈ شیڈنگ پہ احتجاج ہو رہا ہے اور ان کے سینئر ممبران کو ہراساں میں لیا گیا. اچھا، کل گرفتار کیا گیا، احتجاج بھی کر رہے ہیں، اپریل فولز بھی منا رہے ہیں، اور ان کی رہائی بھی ہو گئی ہے. پروڈیوسر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں تو اب کہ ان کو اریسٹ کیا گیا اور ان کی رہائی بھی کی گئی ہے. پاکستان میں سپیڈی جسٹس تو ہے، لیکن اب اگر فصیح زکا صاحب کا اس پہ بھی گہرا تجزیہ ہو جائے جاتے ساتھ، یہ ریلیونٹ رہنا ہوتا ہے فصیح بھائی. تو بس ایک لحاظ سے اس کا مجھے اتنا پتہ نہیں ہے. کراچی میں لوڈ شیڈنگ کم از کم ریسٹ آف دا کنٹری سے ان کا جو اسکیجول اور وہ سب کچھ، ان کے حالات ذرا بہتر تھے، ایک دم سے ان کا بھی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. لیکن یہ جو رہا کیا ہے ایک دم سے، مجھے اب پتہ نہیں ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے. لیکن اگین وہی ہے، اگر یہ فورس اس کا بیک گراؤنڈ ہو تو آپ واپس اسی پہ آ جاتے ہیں اور وہی نظاموں کی بات ہے. اور جس طرح آپ احتجاج کی بات کریں، آخر میں یہ بھی کہنا چاہیے کہ پارا چنار میں بھی ایک احتجاج ہو رہا ہے. اور جس طرح آپ نے بالکل شروع میں بات کی، اس حوالے سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں، کراچی کے حوالے سے بھی، کہ بنیادی حل کی بات کی جانی چاہیے. شارٹ ٹرم میں جو آپ اس طرح چیزوں کو جوڑ رہے ہیں اور فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں آپ کو آج تک اپنا جواب نہیں مل پایا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے. اور کل تک اجازت دیں مجھے بھی اور فصیح زکا کو بھی. خدا حافظ.